बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 27 अक्टूबर का ये दूसरा वीलॉग और बड़ी अहम खबरें, बड़ी लंबी चौड़ी फ़ोन की डिस्कशंस आपके सामने रखनी है, मालूमात आपको बतानी है, क्योंकि सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है। खान की एक तरफ तो मुलाकातें बंद है, दूसरी तरफ नून लीग की तरफ से नवाज शरीफ के पैगामात खान को जा रहे हैं, आए मिलकर एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करते हैं। और दूसरी तरफ से एस्टेब्लिशमेंट की भी ऑफर, तो मैं नहीं कह रहा, मशवरे आ रहे हैं क्या एक्सटेंशन से नून लीग को कैसे बाहर निकालते हैं। तफसील में आपको बताता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी बड़ी धुएंधार तकरीरें हुई। एस्टेब्लिशमेंट के बखिया और धड़े के वहाँ खान को दौरे हाज़र का सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी और नूरुद्दीन जंगी करार दिया गया। और नून लीग शहबाज शरीफ के सितारे गर्दिश में सऊदिया ने आज मुंह फेर लिया। इस्तकबाल के लिए कोई नहीं आया, जहाज़ों का प्रोटोकॉल तो दूर, गाड़ियों का प्रोटोकॉल भी नहीं मिला। फील्ड मार्शल के दौरों में बड़ी तेज़ी आई हुई है। वज़ीर आज़म के आज इस्तीफ़े की मुशावरत भी हो रही है। आज या कल शाम तक इस्तीफ़े की मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी। और बिलावल जरदारी इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेके मौलाना के पास पहुंच के महमूद अचकज़ई को रोकना है, अपोजिशन लीडर बन जाए, लेकिन मौलाना ने हैरानकुन इनकार कर दिया। सानिया मुरीद पे मरियम नवाज की सिक्योरिटी स्टाफ एक दफ़ा फिर तब्दील। और मजहबी तबके को खरीदने की कोशिश में एक प्लान, 60,000 रुपया फी मस्जिद मुकर्रर। आज पाकिस्तान अफगानिस्तान का तीसरा दौर भी है और पाकिस्तान की अचानक फ़ज़ाई रूट्स में सिविलियन के लिए बंद किए गए और भारत की तरफ से बहुत बड़ी मुदाखलत के सबूत भी आए हैं। ये कुछ अहम मामला है। आज़ाद कश्मीर में जो अदम एतमाद का मामला है, इस्तीफ़े के बाद अब जो तब्दीली होगी, वो पाकिस्तान की सियासत के लिए एक टेस्ट केस बनने जा रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा का जो असेंबली इजलास है वो भी बताऊंगा। आज वहाँ SHO को बड़ा ठीक ठाक रगड़ा लगाया गया और DG ISPR का भी जिक्र दोबारा हुआ। तफसील इसकी बात करता हूँ। सूबे में आपको पता है दहशतगर्दी समेत अफगानिस्तान के साथ महाजराई है और डॉक्टर अमजद अली को आज नैब ने नोटिस भेजा पिछली तकरीर पर, जिस पर DG नैब को आज बुलाया गया है स्पीकर असेंबली की तरफ से। लेकिन जो तगड़ी खबरें जो मेरे पास आई हैं, जिनका मैं लुबे लुबाब आपके सामने रखूंगा और बीच में अपना ज़ाहिर तज्जिया भी दूंगा, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से खबरें हैं। वो डायरेक्ट और अंग्रेजी में वो हवालदार मुनीब अक्सर कहता है ना, हॉर्सेज माउथ से, यानी अहम तरीन लोगों के जो पैगाम, जो मेरे सवालात एक्सटेंशन के मामले पर थे, ज़ाहिर है कि नून लीग एक्सटेंशन नहीं दे रही है आपको, तो मसला क्या है। तो जवाब जो है खैर वो तो बड़ा गैर पार्लिमानी था, मैं यहाँ आपको दोहरा नहीं सकता। शॉर्ट ये था कि गर्दन से पकड़ कर भी एक्सटेंशन हम लें तो ले सकते हैं, इनकी क्या जरूरत है नून लीग इनकार करें। मैंने उसे पूछा फिर ज़ाहिर है कागज़ जारी क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने कहा नून लीग मुज़ाहमत कर रही है। बिल्कुल कर रही है, मामलात बिगड़े हुए हैं और नून लीग की नई क़यादत की इशारे दे रही है कि नए लोग भी आ सकते, नए आर्मी चीफ की बात, कि नवाज शरीफ के अंदर वो जो 5वीं दफ़ा इनकलाबी था वो अब 6ठी दफ़ा जागने के लिए अंगड़ाइयाँ ले रहा है, क्योंकि उन्हें हालात का पता है कि अवाम में इलेक्शन ज़ाहिर है शेर का निशान तक नहीं लग सकता, नवाज शरीफ की तस्वीर भी नहीं लग सकती। लेकिन दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट भी क्या काम कर रही है कि ये मशवरों के तौर पर, मैं ऑफर तो नहीं कह रहा, ना मैं इससे मुत्तफिक हूँ, ये जो कह रहे हैं कि नून लीग को सिस्टम से निकालें, इन्हें रिप्लेस करें, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को सिस्टम से निकालें, क्योंकि जब तक ये मौजूद है उस वक्त तक तहरीक इंसाफ के साथ कोई मामलात तय नहीं हो सकते, बेहतरी की तरफ मामलात नहीं जा सकते। और उसका सबूत भी मौजूद है कि नून लीग के रहनुमाओं ने अभी बयान दिया कि जनरल आसिम मुनीर हमारी रेड लाइन है, क्योंकि ये सारा निज़ाम जो चल रहा है वो इनकी वजह से चल रहा है। ये बयान बाकायदा दिलवाया गया, ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं है। जो हवालदार मुनीब फारूक ने दावा किया ना कि ये नून लीग के लोगों की तरफ से साढ़े दर तक सजने वाली बात थी। असल गुस्सा एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का है कि एक कागज़ जारी करना है, इतना जलील किया जा रहा है। माजी में 3-3, 4-4 महीने पहले अनाउंस कर दिया जाता था, अब मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने में 28 दिन रह गए। वो एक कागज़ जारी करना क्यों इतना मुश्किल कर दिया है? वजन क्यों बढ़ाया जा रहा है? चाय की प्याली में तूफान क्यों ला रहे हैं? जब कानून पास हो चुका है तो कागज़ इशू करें, जान छुड़ाएं। ये सिस्टम से निकालने के लिए, बल्कि मैं देखें इसे ऑफर नहीं कह रहा, याद रखें, मशवरा कह रहा हूँ कि जो मशवरा दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी तैयार है तहरीक इंसाफ से हाथ मिलाने के लिए, एक मौका मांग रही है, तरस रहे हैं कि तहरीक इंसाफ हमारे साथ मिल जाए, हम नून लीग को इक़्तिदार से निकालें। क्योंकि उन्हें इस बात का पता है कि एक दफ़ा एक्सटेंशन होगी तो फिर नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी भी फारग है, खुद छोड़ेंगे या निकाले जाएंगे, एक्सटेंशन के बाद होगा या पहले होगा। लेकिन वो मामला ये है कि छुरी तैयार है, खरबूजा तैयार है, खरबूजा गिरे छुरी पे या छुरी गिरे खरबूजे पर, कटना खरबूजे ने। अभी तहरीक इंसाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत तक हो सकता है ये बात मेरे वीलॉग के बाद पहुँचे, अभी तक नहीं पहुँची होगी। कि जो लोग ये बातें फैला रहे हैं कि नून लीग को गिराने के लिए तहरीक इंसाफ के पास मौका आ गया है, और ये सबसे अहम मौका है। यहाँ पर देखिए जो सबसे अहम मामला है वो सुहेल अफरीदी का है। खान की चॉइस पर जो मुज़ाहमती सियासत वो कर रहा है, ये तहरीक इंसाफ को ज़रूरत है, लाजमी है। पिछले साल इसी तरह की अग्रेसिव सियासत के एहतजाज के बाद एस्टेब्लिशमेंट मजबूर हुई थी इमरान खान की रिहाई पर बाकायदा बैठ कर मुज़ाकरात कर रही, बल्कि फेस सेविंग दे के धरना करा के 15 दिनों के अंदर अदालतों के अंदर मामला हल करने पर तैयार हो गए थे खान की रिहाई पे। वजह क्या थी? अवाम का एहतजाज और दबाव। वो तो उसे सबोताज किया कि वो आप सब जानते हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट को खतरा ये है कि अगर अवामी तहरीक इन लम्हात में इस मौके पर निकली
تو پھر شاید فیس سیونگ بھی نہ ملے، کیونکہ سہیل افریدی مختلف ہے، اسٹیبلشمنٹ اسے تسلیم اسی نے نہیں کری۔ دیکھیں علی مین گنڈاپور کے ساتھ پچھلے 5-6 مہینوں میں جو مسائل شروع، اس میں 3-4 بڑی وجوہات تھیں۔ ایک وہ آپریشن رکوانے میں ناکام تھا، دوسرا وہ معدنی بل کا معاملہ تھا، بجٹ کا معاملہ، خان کے اقامات، اور سب سے بڑھ کر خان سے ملاقات نہیں کرنے جاتا تھا، ڈیالہ جیل ہی نہیں جاتا تھا۔ یہاں سہیل افریدی کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اب ان دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جہاں تک دیکھیں آپریشن کا معاملہ ہے، یہ باقاعدہ آپریشن کی نقل مکانی کی تصویریں جان بوجھ کر جاری کروائی جا رہی ہیں، تاثر پیش کریں کہ جو آپریشن علی مین نہیں رکوا سکا وہ سہیل افریدی بھی نہیں رکوا سکے۔ لیکن یہ صورتحال اگلے ہفتے میں بدل جائے گی، جب سہیل افریدی پر خیبر پختونخوا میں دباؤ بڑھے گا، خان کی کہیں پیغام تو آ جائے گا کہ آپریشن نہیں رک رہا، جنوبی وزیرستان سے نقل مکانی ہو رہی ہے، تو چلے کال کی طرف چلیں، 15 نومبر سے پہلے دیں یا 25 نومبر سے پہلے دیں، کال تو آنی ہے۔ اب ان حالات میں دیکھیں، جو آپ کو میں آگے چل کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ کال کیوں اتنی اہم ہے، اسٹیبلشمنٹ پر کیوں اتنا شدید دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، کہ نومبر میں ہی جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان نے بھی بدل دو کی تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ وہ بے شک ہومیوپیتھک تحریک ہی کرے، لیکن اس کا دباؤ ہے، عوام ایک دفعہ سڑکوں پہ آ جائے تو پتہ نہیں چلتا کدھر جاتے ہیں۔ بلاول کو فضل الرحمان صاحب کے پاس بھیجا گیا کہ اپوزیشن لیڈر بن جائیں آپ، لیکن مولانا نے انکار کر دیا، کیونکہ مولانا کو اندازہ کہ حالات کیا ہے، مولانا پہ یقین نہیں ہے، لیکن مولانا انکار کر رہے کہ اپوزیشن لیڈر میں مجھے دلچسپی نہیں ہے، میں ملک کے مفاد کی طرف سوچ رہا ہوں۔ اس میں دیکھیں جو نقشہ میں آپ کے سامنے رکھوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ جو مشرقی مغربی بارڈر پر ہو رہا ہے، اور جو شہباز شریف، بلکہ شہباز شریف کا پہلے آپ کو بتاؤں جو سعودی عرب میں اس کے ساتھ ہوا، کس طرح اسے آج جھنڈی گرا دی۔ پہلے تیاروں کا پروٹوکول تھا، جھنڈے لگائے گئے، محمد بن سلمان ملنے آیا، فضا میں جہاز ریسیو کر رہے تھے۔ اب کیا ہوا، ریاض کا نائب گورنر ریسیو کرنے، گاڑیاں تک نہیں آئیں۔ وہ جو دفاعی معاہدہ کیونکہ اب ہونے جا رہا ہے امریکہ کے ساتھ، ان کی تو ضرورت ختم ہوگی، پوری ہو چکی، جو ہونی تھی دباؤ ڈالنا تھا وہ ڈال کے کروا لیا کام۔ چیف اردن اور مصر کے دورے کر رہے ہیں، کیونکہ حالات اس نہج پہ ہے کہ 1 مہینے سے عرش سے فرش تک جا پہنچے۔ ٹرمپ نے تعریف کر کے ابراہم اکارڈ معاہدے کے لیے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بلا لیا، لیکن وہ بھی ردی کی ٹوکری میں ایسے ہی پھینکے گا جیسے پرویز مشرف کو دہشت گردی کی جنگ کے بعد پھینکا، ضیاء الحق کو افغان جہاد کے بعد پھینکا، ایوب خان کو جس طرح پھینکا، اور یحییٰ خان جو بحری بیڑے کے انتظار میں ہی بیٹھا رہا۔ ٹرمپ نے بھی اپنا کام نکالنے کے بعد وہی کام کرنا ہے اور جا کے بھارت سے ہاتھ ملا لینا، وہ ایک تاریخی دوستی ہے۔ ابھی ٹرمپ ان کے ساتھ وہی کر رہا ہے، بلکہ دیکھیں ماضی میں برصغیر پاک و ہند میں جو طاقتور لوگ تھے، بلکہ آج کل بھی ڈنڈے مار رکھتے تھے اپنے ساتھ، بڑے خاص قسم کے، ان کا ایک آدھا سربراہ بھی ہوتا تھا، تگڑا قسم کا بندہ، ڈنڈے مار، انہیں میدان میں اپنے مخالفین پہ چھوڑتے تھے۔ آپ یہ اکثر پاکستانی انڈین فلموں میں بھی دیکھتے ہیں اس طرح کے کردار، ان کو بڑے جو ڈنڈے مار ہوتے ہیں، انہیں فلموں میں بھی اور برصغیر کی تاریخ میں کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا، کوئی دیسی گھی کھلا دیا جاتا، خوراکیں ملتی تھی، مال و دولت ملتا تھا، اناج ملتا تھا، آج بھی ملتا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈنڈے مار کے طور پر رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ بجائے انہیں کچھ دینے کے ان سے وہ ڈنڈے بھی لے کے جا رہے ہیں۔ وہ اس کے بس میں ان کے کپڑے بھی اتروا لے، یقین کریں، وہ تھوڑی سی تعریف کر کے سارا کام نکلوا لیتے ہیں۔ کوڑیوں کے بھاؤ اثاثے سارے بک رہے ہیں، اور وہ ایک گولی دے دیتے ہیں، MOU سائن ہو گیا، تھوڑی سی تعریف کر دی، یہ خوش ہوئے ساڑی گل ہو گئی، تصویریں بن گئی۔ یہ مہینے 1.5 مہینے میں ساری ضروریات ختم ہو جائیں گی، جو اگلے محاذ کھل جائیں گے، البتہ وہ 20 سال بند نہیں ہوں گے۔ یہ جو افغانستان کے معاملات آپ کو نظر آ رہے ہیں جنگ کی شدت میں، اس میں بڑی تیزی آئی، کیونکہ بھارت نے افغانستان کی باقاعدہ مدد کی۔ یہ جو وزیر خارجہ کا دورہ تھا ان کا حالیہ، یہ 2021 کے بعد پہلی دفعہ اعلیٰ ترین افغان حکومت کا دورہ تھا۔ یاد رکھیں، ٹیکنیکل مشن بھارت اپنے وہاں کھول رہا ہے، قونصل خانے جو 4 سال سے بند ہے۔ ماضی میں جس طرح جیو پولیٹیکل سچویشن میں یہ انہیں انتہا پسند گروپ کہتے رہے، آج ان کے تعلقات اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کیونکہ مفاد اکٹھے ہو چکے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ افغان وزیر خارجہ یہ جو دورہ ہوا ہے، باقاعدہ سلامتی کونسل سے اقوام متحدہ سے اجازت لی گئی، خصوصی رعایت سے اجازت لی گئی، ان پہ سفری پابندی تھی، اور بھارت وہی کام کر رہا ہے جو 2001 میں انہوں نے اس وقت شمالی اتحاد کے ساتھ کیا تھا، اشرف غنی کی حکومت بنائی تھی بعد میں، اور بھارت کا یہاں پہ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ موجودہ حکومت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہونے میں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، بہت بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ورنہ ان کے تو سفارت خانوں میں، کابل میں، ہرات میں، وہاں حملے ہوتے رہے۔ اب چونکہ پاکستان پھنسا ہوا چین، امریکہ، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بیلنس کرنے کے چکر میں مل کچھ بھی نہیں رہا، اور بھارت جس کے تعلقات روس سے ہیں، اور روس وہ ملک ہے جس نے افغان طالبان پہلا ملک جو تسلیم کیا، وہ نے حکومت کو باضابطہ۔ اب بھارت کے ساتھ جو شراکت داری افغانستان کی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ وہ انہیں پارلیمنٹ تک بنا کے دے رہے ہیں، دریا کابل پر ڈیم بن رہے ہیں، پھر سکول، سڑکیں، اسپتال بن رہے ہیں، اور اس میں جو بڑی اہم چیز ہے جو وہاں جو نایاب معدنیات ہیں اس کے شعبے میں بھارت سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ تو یہ جو مشرقی مغربی بارڈر کا دباؤ ہے جنگ کا، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، یہاں سے اسٹیبلشمنٹ کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہے، اور اوپر سے نومبر کا مہینہ ختم ہونے میں 2 دن رہ گئے۔ آزاد کشمیر کے اس وقت حالات آپ دیکھیں جہاں پہ بھارت کی نظر ہے،
وہاں سیاسی عدم استحکام ہے, عدم اعتماد کی تحریک میں پیپلز پارٹی حکومت بنانے کی کوشش کر رہی ہے, اور عوامی ایکشن کمیٹی نے جن 12 لوگوں کی سیٹوں پر مسئلہ کیا وہ دوبارہ سامنے آنے والے ہیں. سیاسی نظام وہاں یرغمال بنا ہوا ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر کا استعفیٰ آج آ جائے گا, کل آ جائے گا, مشاورت مکمل ہوگی ان کی. اس کے استعفے ہونے کے بعد وہاں پہ کیا حالات ہوں گے اب ذرا سوچیں. اچھا پھر آ جائیں پنجاب میں جو لبیک کے ساتھ 10-12 دن میں اس کی گونج بھی ختم نہیں ہوئی. خوف اور خطرہ اتنا ہے کہ مریم نواز کی سیکیورٹی 2-3 دفعہ بدل جا چکی ہے. ابھی اس کی سیکیورٹی میں آئی جی پنجاب کا PSO حمزہ امان اللہ کو نیا سیکیورٹی افسر بنایا گیا ہے, کیونکہ انہیں کسی پہ یقین ہی نہیں آ رہا. یہ مساجد کو 60-60 ہزار روپیہ مہینہ دے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے حالات بہتر ہوں. اب دینی اور مذہبی جماعتیں جو اکٹھی ہوئی ہیں وہ پنجاب کی حکومت کے بارے میں کیا سوچتی ہیں وہ آپ جانتے ہیں. یہ جو لبیک پارٹی کے ساتھ ہوا ہے یہ تو اس وقت تک معاملہ ختم نہیں ہوگا جب تک یہ رضوی برادران سامنے نہیں آئیں گے. زندہ لائیں تو مسئلہ ہے, اور اگر خدا نخواستہ وہ نہ رہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا, کتنا عرصہ خفیہ رکھیں گے. بلوچستان میں الگ کرفیو لگا ہوا ہے, وہاں کے حالات کیا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں. وہاں کے بھی سیاسی رہنما جو بے گناہ جیلوں میں, ڈاکٹر بہرنگ بلوچ سمیت. اب اس ساری صورتحال میں ان کے پاس ابراہم اکارڈ معاہدے میں شمولیت ایک چیز رہے گی, فلسطین میں غزہ کی فوج بھیجنی رہے گی, جس کا اعلان آپ کو پتہ ہے آ سکتا ہے 15-20-25 دنوں میں آ جائے گا. لیکن اس کے بعد حالات مزید بگڑ جائیں گے, اور ان سب چیزوں کا نتیجہ نکلتا ہے معیشت میں. یہ جو خوفناک صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں آج ان کا اپنا صحافی محسن بیگ, یہ آرمی چیف کے بڑے قریبی دوست ہیں, وہ کھل کر کہہ رہا ہے صاف صاف کہ سول ملٹری تعلقات مثالی ہیں, امریکی صدر تعریفیں کر رہا ہے, لیکن بے روزگاری اور غربت میں دڑا دڑ اضافہ. عام آدمی کی جو حالت اور قسمت ہے وہ دن بدن تباہ ہو رہی ہے, اور ملک میں بے چینی اور ہیجان ختم ہی نہیں ہو رہا. وہ دوسرے معنوں میں کہہ رہا ہے کہ سول ملٹری تعلقات کا نون لیگ کی حکومت کا فائدہ کیا ہے دوسرے معنوں. اور یہ بیان دیکھیں کس کے ہیں. یہاں ان کے جو حوالدار صاحب ہیں منیف فاروق, ترجمان ہیں, پیغام رساں ہیں, وہ کہتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو معاملات موجودہ فوجی قیادت کے ٹھیک نہیں ہیں, اور آئندہ آنی نئی جو قیادت ہے اس کے بھی ٹھیک نہیں, مطلب وہ بھی نئی آنے والی قیادت کا ذکر کر رہے ہیں. اب یہ جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے, اس میں نون لیگ کے اوپر ابھی تو کرپشن کے جو اسٹیبلشمنٹ کی اور پنجاب کی جو گورننس کی بڑی تعریفیں کرتے تھے وہ بھی کھل کے سامنے آیا, جس پہ وہ ناراض ہیں کہ لاہور کیوں دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پہ آ گیا. یہ جو ابھی کھانچا لگا ہے, دیکھیں 2025 میں مارچ میں پنجاب میں آلودگی کے نام پہ ورلڈ بینک نے انہیں $300 ملین دیے, 85 ارب روپیہ, کہ لاہور میں آلودگی کم کرنے کی کوشش کریں. نتیجہ کیا نکلا, لاہور پہلے نمبر پہ آ گیا. ابھی ورلڈ بینک نے اسی طرح ٹرانسپورٹ میں, زراعت میں, انڈسٹریوں میں, انرجی کے منصوبوں میں مختلف پنجاب حکومت کے پروگرام دیے ہوئے کہ ان کی مدد کرے, لیکن وہ سارا پیسہ جا کدھر رہا ہے, مریم نواز کے ہاتھوں میں. اور وہ کدھر لگ رہا ہے, وہ پروموشن میں لگ رہا ہے, وہ تصویروں میں لگ رہا ہے, اخبارات اشتہارات میں لگ رہا ہے, بل بورڈز میں لگ رہا ہے, 100 فٹ کے بڑے مجسمے بنانے میں لگ رہے ہیں. مطلب یہ کوئی پرفارمنس ڈیلیور نہیں جس پہ کہہ رہے تھے گورننس بڑی بہتر ہے. یہ جتنے منصوبے آپ کو تختیاں نظر آتی ہیں سب کو پتہ ہے عثمان بزدار کے دور کی ہیں. یہ ان کی پلاسٹک سرجریوں میں جتنا خرچہ ہے اتنا تھوڑا خرچہ یہاں ہو تو یہ سارا حالات بدل جاتے ہیں. لیکن اب اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہی ہے کہ یہ عوامی سطح پر ان دونوں جماعتوں کی سخت ترین عوام میں دشمنی ہے. اوپر سے انہیں لگ رہا تھا خان کے جو حمایتی ہیں, سوشل میڈیا ہے, اوورسیز پاکستان, یہ سارے تھک جائیں گے, کوئی فارورڈ بلاگ بنائیں گے تو کوئی 26 نومبر کا احتجاج جو ہوا ہے اس کے جو باقی لوگوں پر کیسز ڈال کے ہم خیبر پختونخوا کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مار لیں گے. وہ بری طرح ناکام ہوگی. بلکہ گورنر KP جا کے وہاں حلف اٹھواتا رہا. جو 22 لوگ مخالف تھے گنڈا پور کے, وہ کہہ رہے تھے ساتھی ہیں, وہ سارے سہیل افریدی کے ساتھ کھڑے ہو گئے آ کے, اور حکومت میں وہاں پہلی دفعہ تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا ایک اتحاد میں سیم پیج پہ نظر آ رہے ہیں. سہیل افریدی نوجوان جس کے ساتھ 64% پاکستان کا نوجوان کھڑا ہے. تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو نوجوانوں کو موقع دے رہی ہے, عزت بھی دے رہی ہے, اسی لیے 36 سال کا وہ نوجوان وزیر اعلیٰ مڈل کلاس سے بھی, اور سیاست میں جو الیکشن میں کروڑوں روپے لگا کے کروڑوں کی کمپینیں کر کے آیا کرتے تھے, اب وہ مڈل کلاس اسمبلیوں میں پہنچ گئے. اب اس ساری صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ بک ہی نہیں رہا. یہ جو چھوڑے ہوئے کارتوس انہوں نے اقرار جیسے وہ نہیں کام آ رہے. ہارڈ ریاست سے کہا جی جمہوریت کے تمام اصولوں کو کچل دیں گے, کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. تو اس ساری صورتحال میں اب دیکھیں پنجاب میں انہیں یہ بھی نظر آ رہا ہے اچھا کہ مریم نواز جو کہہ رہی تھی نا سفارشی نہیں ہے ہمارے پاس, مریم اورنگزیب والدہ اس کی طاہرہ اورنگزیب, بہن اس کی سینیٹر نجمہ حمید, اب رانا اسکندر حیات وہ وزیر تعلیم رانا حیات کا بیٹا, سہیب بھرت جو ان کے ساتھ ہے وہ سابق MP اعجاز بھرت کا بیٹا, کاظم پیرزادہ جو وفاقی وزیر پیرزادہ اس کا نام بھول گیا, اس کا بھانجا ہے, نواز شریف کا ملٹری سیکٹری کا دیکھ لیں, وہ سارے مطلب ساری کی ساری کابینہ جو پنجاب کی اس میں رشتہ دار اہلکار. پھر باقی جو لوگ یا رہ گئے وہ برطانیہ سے پکڑ کے لیا, نواز شریف گھر کے باہر جو کھڑے رہتے تھے اس کے برتن اٹھاتے رہے, اس کو ٹوائلٹ صاف کرتے تھے, انہیں پنجاب میں بڑے بڑے عہدوں پر لگا دیا لا کے, کسی کو ترجمان, کسی کو وزیر, وہ جو گن گانے والے. آپ ان کی ایک لسٹ بنائیں, آپ پریشان ہو جائیں گے یہ لوگ ہیں کون. وہی لوگ جو آل شریف کی نسل در نسل سے غلامی کر رہے ہیں انہیں کو یہ عہدوں میں لیا. یہ ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ کو نظر آ رہی ہیں.
ابھی ایک تازہ ترین ان کی ایک واردات جو ٹائمز آف اسرائیل میں آپ کو پتہ ہے کالم جنید کیسر نامی شخص ابھی اکتوبر کے مہینے میں 3 بلاگز 22, 23 اور 24 کو نظر آئے, تینوں بلاگز. اور بڑی عجیب بات کہ ٹائمز آف اسرائیل میں پاکستانی نہیں لکھتے, یہ پاکستانی رائٹر جو ابراہم اکارڈ اور نوبل امن کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں کر رہا تھا, آرمی چیف کی تعریفیں کر رہا تھا, ان کے ساتھ ملاقاتوں کو معجزے قرار دے رہا تھا, اور پاکستان کے اندر اتحاد پسندی اور لبیک پارٹی اور ریاستی ریٹ اور فلسطین کے خلاف جو تنظیم ان پہ بڑا سخت قسم کا موقع اس نے لکھا. مزے کی بات ہے وہ بندہ کہاں سے نکلا, پیپلز پارٹی بلاول زرداری کے قریب, ان کی میٹنگز میں بیٹھا ہوا. مطلب اندازہ کریں, آپ سوچیں کہ بلاول زرداری پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ اسرائیل کی قربت سے سارا معاملہ لو, انہوں نے اپنا بندے وہاں پہلے بھیج دیے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت پاکستان کی قوم بھی دیکھ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی نظر آ رہے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ حالات مزاحمت کی طرف جا رہے ہیں, اور اللہ نہ کرے, میری تو دیکھیں خواہش اور دعا ہے کہ مزاحمت کی طرف معاملہ نہ جائے, اور اس سے پہلے جس طرح پچھلے سال میں یہ حل کرنے پر معاملہ ٹیبل پہ آنے پہ تیار تھی, ٹیبل پہ آ جائے. اب انہیں لگتا ہے جب تک نون لیگ نہیں نکلتی اس وقت معاملہ ٹیبل تک نہیں آئے گا. اب نون لیگ نکلنے کو تیار نہیں ہے, وہ آپ کو پتہ ہے ایک دن کی وہ اپنی چھوڑنے کے تیار نہیں اقتدار, تو یہ اس لیے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوا ہے. عمران خان سے ملاقاتیں اچھا سہیل آفریدی کی تو نہیں ہو رہی ہیں, لیکن ان کی دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جنہیں ملنا ہے وہ ملنے پہنچ جاتے ہیں, وہاں جا کے عمران خان سے لمبی چوڑی باتیں بھی کرتے ہیں, ساری چیزیں, لیکن سہیل آفریدی سے ملنے نہیں دے رہے. اور خان ان کو بار بار وہی بات کرتا ہے, آئین, قانون, عدلیہ. اب تو یہ آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہو کی باتیں, تو ان یہ باتیں اب خان کہتا ہے اس کے علاوہ دوسری بات ہی کوئی نہیں, وہاں آ کے پھنس جاتے ہیں معاملات. تو اللہ کرے کہ یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں, کہ جو حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے یہ اچھے نہیں ہیں, اور پاکستان کے لیے نہیں ہیں. دیکھیں ہم تو سب پاکستانی ہیں, ہماری خواہش اور دل سے دعا ہے اللہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.